अस्सलाम वालेकुम मतीउल्लाह जान MJ TV। आजकल चर्चा है 27वीं आइनी तरमीम का। 26वीं तरमीम का तो फैसला हो नहीं सका। सुप्रीम कोर्ट के आइनी बेंच के सामने ये मामला ज़ेर समाअत है और सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा वक्फ़ा लिया है 26वीं आइनी तरमीम की ख़िलाफ़ आइनी दरख्वास्तों की समाअत के ऊपर, और 10 तारीख से बज़ाहिर ये मामला दोबारा शुरू होना है। मगर इससे पहले कि सुप्रीम कोर्ट 26वीं का फ़ैसला करे, बज़ाहिर लगता है कि 27वीं आइनी तरमीम आ जाएगी और फिर ये तमाम मामला उस 27वीं आइनी तरमीम की बनाई गई आइनी अदालत के सामने, वफाकी आइनी अदालत के सामने चला जाएगा। आखिर ये 27वीं आइनी तरमीम है क्या? यूँ तो बिलावल भुट्टो जरदारी ने अपनी ट्वीट से बहुत सारे खदोखाल इसके मंजर आम पे लाए हैं, मगर एक जो आर्टिकल है आइन पाकिस्तान में, आर्टिकल 243, जिसका ताल्लुक़ अफ़वाज पाकिस्तान के कमांड और कंट्रोल से है, उसके ऊपर बात करना इसलिए ज़रूरी है कि ये वो आर्टिकल है जिससे सिविल मिलिट्री ताल्लुकात और सिविलियन सुप्रीमेसी, आइन की बालादस्ती, अदलिया की आज़ादी के बहुत सारे जो मामलात हैं उन पे गहरा असर पड़ेगा। आखिर ये 243 है क्या और इसमें किस किस्म की तरमीम हो सकती है? अभी तक ड्राफ्ट सामने नहीं आया। कल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मरकज़ी आमला का इजलास है, मजलिस आमला का, उसमें बज़ाहिर ये ड्राफ्ट रखा जाएगा, मगर इसमें क्या क्या मुमकिन तौर पे तरमीम हो सकती हैं। 243 है क्या, उसके बारे में भी आपको बताते हैं, मगर आप पहले तारफ़ करा दें। हमारे साथ बड़े ही ख़ास एक वकील, पिछले 38 साल से वकालत के शोबे से वाबस्ता हैं, 25 साल से सुप्रीम कोर्ट में वकालत कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में सीनियर एडवोकेट के तौर पे रजिस्टर्ड हो चुके हैं, और एडवोकेट कमर अफसल साहब, और माजी में भी बड़े केसेस करते रहे हैं, जिनमें से एक जनरल मुशर्रफ का जब ट्रायल शुरू हुआ आज से तकरीबन 13 साल पहले, तो उस वक्त भी सुप्रीम कोर्ट में जनरल मुशर्रफ से जुड़ा ये मामला एक लेकर आए थे। तो आज हम बात करेंगे आर्टिकल 243 के हवाले से, और बिलावल भुट्टो ने तो सिर्फ ये बताया है कमर अफसल साहब के उसमें तरमीम की जा रही है, मगर ये आर्टिकल है क्या? मैं अगर मुख्तसरन खुलासा बयान कर दूं, फिर आपसे गुफ्तगू का करते हैं। इस आर्टिकल में जो सबसे बुनियादी बात वो ये है कि जो अफ़वाज पाकिस्तान का कमांड और कंट्रोल है वो वफाकी हुकूमत के पास होगा। दूसरी बात यह है कि अफ़वाज पाकिस्तान के जो सुप्रीम कमांडर हैं वो सदर ममलकत होंगे। तीसरी बात यह है कि जो सर्विसेज चीफ, तीनों अफ़वाज, बर्री, बहरी और फ़ज़ाइया के जो सरबराहान हैं, उनकी तैनाती वज़ीर आज़म की एडवाइस पर, मशवरे पर सदर ममलकत करेंगे, और रवायती तौर पे, आइनी तौर पे वज़ीर आज़म के मशवरे के पाबंद होते हैं सदर ममलकत। और इसी तरह जो 3 सर्विसेज चीफ हैं, इनकी मुराद के हवाले से भी तयन वज़ीर आज़म के मशवरे से सदर ममलकत करते हैं। इसके अलावा इसमें मुख्तलिफ़ ओहदों का बयान किया गया है कि ये जो ओहदे हैं, ये कमीशन जो है अफ़वाज पाकिस्तान में वो सदर ममलकत देते हैं, और न सिर्फ ये कि अफ़वाज पाकिस्तान बल्कि जो रिज़र्व फोर्सेस हैं और उनके हवाले से भी जो भर्तियां हैं वो अल्टीमेटली वफाकी हुकूमत सदर पाकिस्तान के ज़रिए करती हैं। तो एडवोकेट कमर अफसल साहब, पहला सवाल तो ये है कि ये बज़ाहिर तो वफाकी हुकूमत की कमांड और कंट्रोल में अफ़वाज पाकिस्तान होते हैं, और वफाकी हुकूमत से मुराद वफाकी काबीना है, वफाकी काबीना से मुराद वज़ीर दिफ़ा है, वफाकी वज़ीर दिफ़ा जो कि एक वज़ारत दिफ़ा के सरबराह हैं, फिर एक सेक्रेटरी दिफ़ा हैं, और फिर उसके बाद चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी हैं, फिर आर्मी, नेवी और एयर फोर्स के सरबराहान हैं। तो आपको क्या लगता है कि जो मौजूदा सेटअप है उसके तहत कोई ऐसी तब्दीली लाई जा सकती है बड़ी? क्योंकि अब हमने देखा कि फील्ड मार्शल का भी एक नया ओहदा मुतारफ़ करा दिया गया है, तो क्या नई चीज़ हो सकती है, और क्यों ज़रूरत पड़ी किसी को भी या हुकूमत को सही कि वो 243 में तरमीम करें? शुक्रिया। आपने तारुफ भी बहुत लंबा कराया, और इसका जो प्रीफेस है इस सारी बहस का वो भी खासा तवील था, लेकिन आई वुड ट्राई टू बी फोकस्ड। मतीउल्लाह जान साहब,
دیر آر 2 بیسک تھنگس جو ہمیں ذہن میں رکھنی. ایک ہے اسٹیٹ اور ایک ہے گورنمنٹ. اسٹیٹ کے اپنے فنکشنز ہیں اور گورنمنٹ کے اپنے فنکشنز. اسٹیٹ پالیسی پہ چلتی ہے, گورنمنٹ پولیٹیکل کنسیڈریشنز پہ چلتی ہے. اسٹیٹ کہاں ڈیفائن ہے سر؟ اسٹیٹ آئین میں ڈیفائنڈ ہے. کون سے آرٹیکل میں ڈیفائنڈ ہے. اگر آپ دیکھیں گے اسٹیٹ کی باؤنڈریز بھی ڈیفائنڈ ہیں, اسٹیٹ کے ایلیمنٹس بھی ڈیفائنڈ ہیں. لیکن جو میں 243 کے بارے سے آپ کے حوالے سے شروع کرنا چاہتا ہوں, تو کانسٹیٹیوشن 1973 میں جو 243 تھا وہ میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں کہ 243 کیا تھا. جو اوریجنل 1973 کے آئین میں وہ کیا تھا. دیکھیں, کمانڈ آف آرمڈ فورسز. The federal government shall have control and command of the armed forces. The president shall, subject to law, have power to raise and maintain the military, naval and air forces of Pakistan and the reserves of such forces, to grant commission, to appoint the chief of the army staff, the chief of the naval staff and chief of the air staff, and determine their salaries and allowances. اب اس میں جو بات غور کرنے والی تھی وہ یہ تھی, the president shall subject to law. اب لا کون بناتا ہے؟ آئین جو ہے وہ ایک ڈفرینٹ چیز ہے, لا ڈفرینٹ چیز ہے. دونوں بناتے ہیں لیکن آئین کا اسٹیٹس جو ہے وہ بہت اوپر ہے. ٹھیک ہے, وہ کہتا ہے کہ پریزیڈنٹ شیل سبجیکٹ کہ لا کے بغیر پریزیڈنٹ کچھ بھی نہیں ایکٹ کر سکتا, اور لا کی پار ہے پارلیمنٹ کے پاس. لہذا یہ جو 243 اوریجنلی تھا وہ بھی اس طرح کور کیا گیا تھا کہ اس میں بھی پریزیڈنٹ کی پار جو تھی وہ لا کے اوپر تھی, جو کہ پارلیمنٹ نے کرنا تھا. ٹھیک ہے, اس کے بعد آپ دیکھیں اس میں تو کوئی تبدیلی نہیں آئی. نہیں, میں تھوڑا سا اس کو ایکسپلین کروں گا کیونکہ اب یہ کنفیوژن ایک آگے بہت چلے گی. پہلے ہی ہماری سپریم کورٹ جو ہے وہ 50 دن لے کے بیٹھ جاتی ہے ایک ایسے کیس کو جو کہ انٹرنیشنل جورسڈکشن میں 5 دن سے زیادہ کا نہیں ہوتا. چلیں ٹھیک ہے. اب آپ دیکھیں کہ اس کے بعد ایک آرٹیکل ہے 245 جو ہے وہ فنکشنز آف دی آرمڈ فورسز ہے. یہ آرٹیکل اور 243 یہ دونوں اکٹھے پڑھے جانا ضروری ہے. ٹھیک ہے. The armed forces shall under the directions of the federal government. یعنی کہ اگر ڈیفینڈ پاکستان اگر کوئی بھی سچویشن آتی ہے تو بیرونی جارحیت ہوتی ہے, ڈائریکشنز فیڈرل گورنمنٹ کی ہوں گی. ٹھیک ہے. اب فیڈرل گورنمنٹ مینس پارلیمنٹ. ٹھیک ہے, اور امپیکٹ مصطفیٰ امپیکٹس کی ججمنٹ فیڈرل کیبنٹ آ گئی. ٹھیک ہے. سو انڈائریکٹلی یہاں بھی کنٹرول سارا دے دیا گیا کیبنٹ کو, اور یہ موجودہ آئین میں بھی یہی ہے. موجودہ آئین میں دیکھیں امینڈمنٹ بھی آئی, موجودہ آئین میں امینڈمنٹ آئی, اور وہ امینڈمنٹ یہ آئی جی, دی فیڈرل گورنمنٹ شیل ہیو کنٹرول اینڈ کمانڈ آف دی آرمڈ فورسز. 1A اس میں انٹروڈیوس ہوئی 2010 میں. وداؤٹ پریجوڈس ٹو دی جنرلٹی آف دی فور گوئنگ پروویژنز, دی سپریم کمانڈ آف دی آرمڈ فورسز شیل ویسٹ ان دی پریزیڈنٹ. اب یہاں ایک انہوں نے 18ویں ترمیم سے لائی گئی. ٹھیک ہے. یہ نہیں, یہ میرے خیال میں یہ 1A جو ہے نا یہ انٹروڈیوس ہوا 1985 میں. 85 میں پریزیڈینشیل سسٹم آف گورنمنٹ کی طرف جب ہم جا صاحب کے دور میں جا رہے تھے اس وقت کیا تھا, یہ 8ویں ترمیم میں ہاں, وداؤٹ پریجوڈس ٹو دی جنرلٹی آف دی فور گوئنگ پروویژنز, دی سپریم کمانڈ آف دی ایئر فورسز شیل ویسٹ ان دی پریزیڈنٹ. کیونکہ پریزیڈنٹ خود آرمی چیف ضیاء الحق تھا, تو اس لیے اس نے اس کو 45 کر دیا. لیکن یہ ختم ہو گئی 18ویں ترمیم میں اس کو اڑا دیا. اب آپ دیکھیں 18ویں ترمیم میں کیا ہے, لیکن اس سے پہلے 245 دیکھنا ضروری ہے. جی. دی آرمڈ فورسز شیل انڈر دی ڈائریکشنز آف دی فیڈرل گورنمنٹ ڈیفینڈ پاکستان اگینسٹ ایکسٹرنل دس سبجیکٹ ٹو لا, ایکٹ ان ایڈ آف سول پاور انڈر کالڈ اپون ٹو ڈو سو. اب یہ جو امینڈمنٹ تھی, یہ جو 1 ہے, یہ بھی دیکھیں امینڈمنٹ آئی اسی دور میں جس دور میں وہ 8th امینڈمنٹ والی جو ساری کہانی چل رہی تھی. ٹھیک ہے جی, یہ سارا ختم ہو گیا. اب آ جائیں آپ, یہ موجودہ آئین میں بھی یہی چیز ہے. اب دیکھیں موجودہ آئین میں تھوڑی سی تبدیلی ہے, وہ دیکھیں آپ, وہ آئی ہے 18th امینڈمنٹ سے. جی وہ آئی ہے 18th امینڈمنٹ سے. دی فیڈرل گورنمنٹ شیل ہیو کنٹرول اینڈ کمانڈ آف دی آرمڈ فورسز. اب فیڈرل گورنمنٹ آپ کے سامنے ڈیفائن ہم بار کر رہے ہیں. Without prejudice to the generality of the foregoing provision, the supreme commander of the armed forces shall vest in the president. یہ وہی ہے, وہی چیز ہے, یہ وہی چیز آ گئی. اب the president shall subject to law بھی وہی ہے, have power to raise and maintain the military, وہی آرمی ایکٹ, نیوی ایکٹ, وہ سارا کچھ آیا. لیکن یہ 2010 میں آرٹیکل 10 میں 18th امینڈمنٹ کے ذریعے یہ سبسٹیٹیوٹ ہوا. کیا سبسٹیٹیوٹ؟ اب اس میں سبسٹیٹیوٹ یہ ہوا, دی فیڈرل گورنمنٹ شیل ہیو کنٹرول اینڈ کمانڈ آف دی. یہاں فیڈرل گورنمنٹ کو دے دیا گیا نا,
وہاں پریزیڈنٹ کے پاس تھا. نہیں میرے خیال میں پہلے بھی یہی تھا, فیڈرل گورنمنٹ کے پاس ہی تھا, وہ جو آپ نے خود پڑھا ہے, اور اس میں کوئی تبدیلی ہے سچ نہیں تبدیلی آئی ہے, امینڈمنٹ آئی ہے 243 والا جو ہے 243 جی ہاں فیڈرل گورنمنٹ ہی تھا پہلے بھی. The federal government shall have control and command of the armed forces without generality to the provisions of the foregoing. تقریباً وہی ہے, لیکن اس میں یہ تھا کہ اسپرٹ وہ نکال دی گئی تھی پریزیڈنٹ کی, اور جو فیڈرل گورنمنٹ کا کلیش تھا نا کہ پریزیڈنٹ کو ٹرانسفر ہو رہی ہے پاورز, وہ ساری فیڈرل گورنمنٹ کو وہ لے آئے تھے. ٹھیک ہے, تو اب یہ جو نئی آئی اس میں آرٹیکل 244 جو ہے وہ اب آپ دیکھیں کہ وہ جو اوٹ سے متعلق ہے, نہیں حلف 245 کے بارے میں 245 میں آ جائیں. 245 کا کیا اس میں کیا کیونکہ اصل بات جو ہے وہ یہ ہے کہ ایوری بڈی از انسسٹنگ آن 243, لیکن اصل تو جو پاورز ہیں وہ ہیں فنکشنز آف آرمڈ فورسز. دی آرمڈ فورسز شیل, اب یہ یاد رکھیں یہ شیل جو ہے یہ مینڈیٹری ہے. ٹھیک ہے, یہ آپ 85 والا قانون پڑھ رہے ہیں یا امینڈڈ ہے؟ یہ امینڈڈ ہے نا جی, 2010 والا نہیں ہے یہ دیکھیں نا, یہ ہے یہ 2010 والا وہ دوسرا ہے. یہ نہیں, یہ اسٹیچوٹ والا ہے, یہ ہے اپنا 2 میں آیا نا, یہ 85 یہ 1977 میں آیا نا. ہاں جی ٹھیک ہے جی. دی آرمڈ فورسز, اب یہ سامنے رکھیں نا جی جی, پہلے آپ پڑھیں گے 1977 میں جو کچھ ہوا تھا اس کو. دی آرمڈ فورسز شیل انڈر دی ڈائریکشنز آف دی فیڈرل گورنمنٹ ڈیفینڈ پاکستان against external aggression or threat of war and subject to law act in aid of civil power. یہ ہے 245 functions of, یہ ایگزیکٹلی یہی ہے آج بھی. آج دیکھیں کیا ہے, یہ آج بھی یہی ہے. اب یہ دیکھیں یہ 5014 ہے نا جی, اب یہ 1977 میں آئی ایڈڈ بائی دی کانسٹیٹیوشن, یہ بھی 1977. ٹھیک ہے, فنکشنز آف دی آرمڈ فورسز میں وہی ہے. اب ممکنہ تبدیلی کی بات کرتے ہیں. جی جی, وہ کیا ہو سکتی کہ وہ کیا ہو سکتی ہے. اب جو ممکنہ تبدیلی ہے, دیکھیں ایک نیا ایک وقت جو عہدہ انٹروڈیوس ہوا ہوا چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر والا, نہیں فیلڈ مارشل, سوری فیلڈ مارشل ایڈمنسٹریٹر, لیکن چلیں آپ بھی اتنا زیادہ نہیں نزدیک ہی. اب 245 میں ایک ممکنہ ایڈیشن یا 243 میں ممکنہ ایڈیشن اس عہدے کی ہو سکتی ہے, اس کی پاورز کے بارے میں, کیونکہ ان دونوں میں وہ نہیں ہے. اور میرا خیال یہ ہے جو مجھے لگ رہا ہے, جو اس عہدے کو کیسے اس عہدے کو ایڈ کیا جا سکتا ہے فار دی ریزن کہ جب فنکشنز آف آرمڈ فورسز ہے تو اس پریزیڈنٹ کے فیڈرل گورنمنٹ اور آرمڈ فورسز کے درمیان یہ جو عہدہ ہے اس عہدے کو پاور دی جائے کہ وہ فیلڈ مارشل کے عہدے کو اس کو آپریشنلائز کر دیا جائے, کیونکہ ابھی تک تو وہ فنکشنلی ہے نا, وہ تو ایکٹ کے تحت بنا ہے. یہ فنکشنز آف آرمڈ فورسز میں یہ اس کو جب تک نہیں دیکھیں گے تو 243 اور 245 دونوں میں اس کو لانا پڑے گا. ٹھیک ہے, لیکن 243 میں جتنے بھی عہدے ہیں, چیئرمین جوائنٹ چیف ہے, آرمی ایئر چیف, نیول چیف ہے, اس میں فیلڈ مارشل ایڈ ہو جائے گا یا پھر کمانڈر ان چیف بھی ہو سکتا ہے. وہ تو ٹرمینالوجی. کیا یہ ممکن ہے کہ فیلڈ مارشل یا کمانڈر ان چیف کا جو نیا عہدہ ہے اس کو ان تینوں سروسز چیفز کے اوپر بٹھا دیں, ایک سپروائزری رول مل جائے؟ آف کورس وہ دے گا نا اس کو. دیکھیں نا, یہ اب یہاں بھی بات وہی تھی کہ یہاں یہ پریزیڈنٹ کے پاس تھا یہ تینوں کی سپرویژن کا, اب یہ آ جائے گا چیف, یہ جو نیا ہوتا ہے. تو کمانڈر ان چیف کس کو جواب دے ہوگا اگر فیلڈ پریزیڈنٹ کو, وہ پریزیڈنٹ کو, اور اس کمانڈر ان چیف کی اپوائنٹمنٹ بھی پریزیڈنٹ کرے گا آن دی ایڈوائس آف پرائم منسٹر. لیکن یہ میں یہ سمجھتا ہوں یہ ڈیکوریٹو پروویژنز ہیں. ویسے تو جو سسٹم پریکٹیکلی چلتا ہے وہ پریکٹیکلی تو مشاورت سے چلتا ہے. نہیں, ڈیکوریٹو تو ہیں, لیکن کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ تو کمانڈ اینڈ کنٹرول فیڈرل گورنمنٹ کو دے رہا ہے, فیڈرل گورنمنٹ کو دے رہا ہے. فیڈرل گورنمنٹ کو دے رہا ہے, لیکن جو فنکشن ہے وہ ریلیٹڈ ٹو آرمڈ فورسز ہے. اب ان کی اہمیت تو آپ اگنور نہیں کر سکتے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی ایڈوائس جائے گی منسٹری آف ڈیفینس سے جائے گی فیڈرل گورنمنٹ کو, فیڈرل گورنمنٹ جو بھی ایڈوائس پریزیڈنٹ کو کرے گا آرٹیکل 48 کے تحت پریزیڈنٹ اس کا پابند ہے. اب پریزیڈنٹ سپریم کمانڈر ہونے کے باوجود کیا اس کو نگیٹ کر سکتا ہے؟ نہیں, کیونکہ پولیٹیکل جو سائڈ ہے وہ تو فیڈرل گورنمنٹ نہیں دیکھنی ہے, جو آرمی کی سائڈ ہے وہ دیکھنی ہے آرم فورسز نے, جس کے لیے یہ آرمی کی سائڈ اور پولیٹیکل سائڈ یہ کیا, یہ دیکھیں نا ڈسٹنکشن یہ ڈرا کرنی ہے. آئین میں تو کوئی آرمی سائڈ نہیں ہے, آئین میں تو گورنمنٹ ہے. نو آرمی سائڈ تو ہے نا, یہ آرم فورسز کے لیے اسپیشل پروویژنز ہیں 199 میں لکھا ہے شیل انڈر دی ڈائریکشن آف دی فیڈرل گورنمنٹ. لیکن فنکشنز آف آرم فورس ٹائٹل کیا ہے؟ فنکشنز آف آرم فورس, لیکن انڈر دی ڈائریکشن آف دی فیڈرل. سنیں دوسری بات سنیں,
oath of armed forces. Every member of the armed forces shall make oath in the form set out in the 3rd schedule. یعنی کہ ان کا ہر ملازم جو آرمی کا ہے وہ اوتھ میں، فیڈرل گورنمنٹ کا صرف فیڈرل گورنمنٹ کے حد تک وہ، اور وہ اوتھ بھی یہ ہے فیڈرل گورنمنٹ نہیں ہے، اور وہ اوتھ بھی جو ہے وہ یہ ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ کے حکم پہ، ہاں فیڈرل گورنمنٹ کے حکم پہ وہ جنگ لڑنی ہوگی، جہاں جانا ہوگا وہ جائے گا. یہاں ایک نیا ایکویلبریم، ایک نیا بیلنس کریٹ کیا جا رہا ہے جو کہ آرم فورسز کے فنکشنز کو فیڈرل گورنمنٹ کے فنکشن کے ساتھ کس طرح کمنسوریٹ کیا جائے. اچھا اس میں جو ایک لائن ہے اوتھ کی وہ میں پڑھ دیتا ہوں نا کہ I will not engage myself in any political activities whatsoever and that I will honestly and faithfully serve Pakistan in the Pakistan Army, Navy, Air Force as required by and under the law. اور یہ بھی ہے کہ I will bear true faith and allegiance to Pakistan and uphold the Constitution of Islamic Republic of Pakistan which embodies the will of the people. ٹھیک ہے، تو یہ چیزیں جو ہیں یہ تو سب فیڈرل گورنمنٹ کی، اس میں آرمی سائڈ تو کوئی نہیں ہے، یہ تو گورنمنٹ ہے بیسیکلی. آرمی سائڈ تو ایک آرمی کوئی انڈیپینڈنٹ ادارہ تو نہیں ہے. آرمی از این انسٹرومینٹلٹی آف دی گورنمنٹ. آرمی کیا ہے؟ آرمی دیکھے نا، آرمی ایک انسٹرومینٹلٹی ہے، تو انسٹرومینٹلٹی کے پاس بھی تو فنکشنل پاورز تو ہے نا. It is like Air Force and Navy. نہیں آرمی کو تو پورے کو آپ کہتے ہیں نہیں، ایئر فورس نیوی سارا کا، ہم تو ایک آرم فورسز کی ٹرمینالوجی استعمال کرتے ہیں. لیکن میرا خیال ہے جو کنفیوژن ان نیسسری کی جا رہی ہے وہ یہ ہے جی کہ آرمی کی انگیجمنٹ اور انوالومنٹ از ان ڈیویشن ٹو دی کانسٹیٹیوشن. یہ غلط ہے. آرمی کا رول، آرمی کا فنکشن، آرمی کا کنٹرول، تین چیزیں کانسٹیٹیوشن ٹیک آف کر رہا ہے. کنٹرول سارے کا سارا فیڈرل گورنمنٹ کے پاس ہے، فنکشننگ کی پاورز ساری کی ساری آرم فورسز کے پاس نہیں، وہ تو انڈر دا ڈائریکشن آف دا فیڈرل گورنمنٹ. وہی کہہ رہا ہوں نا، آرمی کے اپنے پاس تو کچھ نہیں ہے آئینی طور پر. فنکشنز ان کے ہیں، کنٹرول فیڈرل، میں بار بار کہہ رہا ہوں فیڈرل گورنمنٹ. اور ریشنلٹی کیا ہے؟ ریشنلٹی یہ ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ نے اس کا پولیٹیکل اینگل دیکھنا ہوتا ہے ہر اگریشن کا جو ہو رہی ہے یا ہم نے کرنی. اگر ہم اس بات پہ آ جائیں کہ فیڈرل گورنمنٹ کا رول جو ہے وہ ایکسکلوسیو کر دیں وداؤٹ ریئلائزنگ اینڈ ایکنالوجنگ دی فنکشننگ آف دی آرم فورسز. کیا آرمی جو ہے فیڈرل گورنمنٹ کے کمانڈ اور کنٹرول کے بغیر جنگ کر سکتی ہے؟ اگر وہ کہیں نہیں کرنی جنگ تو پھر آرمی خود سے کر سکتی ہے؟ نہیں کرے گی، کبھی بھی نہیں کرے گی. کرے گی نہیں، کیا آئین اجازت دیتا ہے؟ نہیں کر سکتی نا، اس میں لکھا ہوا ہے. تو فنکشنز آف دی آرم فورسز ہے نا، فنکشنز آف دی آرم فورسز ہے. فیڈرل گورنمنٹ کی ڈائریکشن کے بغیر تو کوئی فنکشن نہیں ادا کر سکتی. فیڈرل گورنمنٹ کی ڈائریکشن جو ہے وہ کس کی بیس پہ ہے؟ آپ نے دیکھیں نیچے ڈویژنز بنائی ہوئی ہیں، ڈپارٹمنٹس بنائے ہوئے ہیں، وہ سارے کے ساری فیڈرل گورنمنٹ کی ہی لمب ہے. منسٹری آف ڈیفینس از اے لمب آف دی فیڈرل گورنمنٹ. آپ کیوں آرمی کو فیڈرل گورنمنٹ سے علیحدہ کر رہے ہیں؟ Army is a part of integral part of the federal government because there is a defense division, defense ministry. Defense ministry کیا ہے؟ فیڈرل گورنمنٹ کا ایک ادارہ ہے. بہرحال آپ نے یہ آپ تسلیم کرتے ہیں کہ یہ فیصلے فیڈرل گورنمنٹ کرتی ہے، فوج الگ سے نہیں کر سکتی. پھر فیڈرل گورنمنٹ کی ڈیفینیشن دیکھیں، سپریم کورٹ نے اب کیا دیا، فیڈرل گورنمنٹ پرائم منسٹر کا نام نہیں، کیبنٹ بھی نہیں ہے. کیبنٹ سے مراد یہ ہے اس کے فیڈرل منسٹر. فیڈرل منسٹر ہیڈ کرتے ہیں ہر ڈویژن کو، منسٹری کو. اور وہ منسٹری جو ہے وہ کون سی ہے؟ وہ باس ہے. منسٹری ہی ایڈمنسٹریٹو منسٹریل سارے ایکشنز. بیسیکلی the defense minister is the boss. Yes, defense minister because he is the representative of the federal government sitting over the federal division. چلیں اب یہ بتائیں کہ اگر یہ تجویز آئے کہ جو سروسز چیفس ہیں ان کی مدت جو ہے اس کو فکس کر دیا جائے. ویسے ابھی بھی فکس ہے، پہلے اب 5 سال ہے ابھی جو پچھلی قانون سازی ہوئی، لیکن آئین کے اندر اس کو فکس کرنا اور کانسٹیٹیوشنل ٹینیور دینا، کیا یہ ممکن ہے کسی بھی ماتحت محکمے کے سربراہ کو آئینی طور پہ، جب تک وہ ایک آئینی ادارہ نہ قرار دے دیا جائے؟ دیکھیں آرم فورسز جو ہے وہ ایک آئینی ادارہ ہے، کیونکہ آپ کو میں نے دو پروونسی دکھائیں جہاں فنکشنز آف دی آرم فورسز آر کنٹرولڈ بائی دی کانسٹیٹیوشن، جس میں اس کو سبجیکٹ ٹو فیڈرل گورنمنٹ کرتا ہے. ٹھیک ہے، اب آپ کہہ رہے ہیں جی کہ کیا اس کے ٹینیور کو چینج کیا جا سکتا ہے کہ نہیں چینج کیا جا سکتا؟ اب یہ آئینی طور پہ کیا جا سکتا ہے، اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے، کیونکہ کانسٹیٹیوشن میں کسی قسم کی بھی تبدیلی جو ہے وہ پارلیمنٹ نے لے کے آنی ہے. اور اگر پارلیمنٹ کے سرکمسٹانسز یہ ہیں کہ پارلیمنٹ لانا چاہتی ہے 8th امینڈمنٹ لائی، پھر 8th امینڈمنٹ ختم کر دی، 2000 لائی، 18th امینڈمنٹ ختم کر دی. اس میں تو کوئی شک نہیں کہ پارلیمنٹ کر سکتی ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کیا اس کا ریشنال یا لاجک ہے
کہ ایک فوج کے سربراہ کی جو مدت ملازمت ہے اس کو آپ آئینی تحفظ دے دیں، اور آپ کو پتہ ہے جن آئینی تحفظ تو سپریم کورٹ کے ججوں کو حاصل ہے، ہائی کورٹ کے، لیکن ان کو بھی پھر نکالنے کے لیے ایک فورم بنایا گیا ہے. تو کیا اتنا ٹائم ہوتا ہے جنگ کے دوران کہ فوجی کمانڈروں کی تبدیلی کے لیے ایک پورا آئینی طریقہ اپنایا جائے اور جو ممکن ہی نہ ہو؟ پھر نہیں، یہ بات تو بالکل آپ نے نا کنٹراڈکٹ کر دی. ہمیں تو آپ خود کہہ رہے ہیں کہ جو ایمرجنٹ سچویشنز ہیں اس میں جو بھی لیجسلیشن ہونی ہے تو وہ تو ہر وقت پریزیڈنٹ کر سکتا ہے. پروکلیمیشنز آف ایمرجنسی میں ہر چیز وہ کر سکتا ہے. نہیں، آئین میں ترمیم تو نہیں کر سکتا. نہیں، آرڈیننس آتے ہیں تو آرڈیننس نہیں، آرڈیننس کے تحت آئین میں ترمیم تو نہیں ہوتی نا. جنگ لگی اور آپ آئین کی 2 تائی ڈھونڈ رہے ہیں. اس میں کیوں نہیں 2 تائی کی ضرورت ہی نہیں ہے. اس کی تو آرڈیننس کی پاورز، ایگزیکٹو پاورز ہے، وہ ایگزیکٹو پاورز ایکسرسائز کر سکتا ہے. اس میں تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آئین میں سروسز چیفز کو 5 سال کا تحفظ دیا جائے ان کو ہٹایا جا سکتا ہے. آرڈیننس کے تحت ہٹایا جا سکتا ہے. چیز جو ہے وہ پریزیڈنٹ کر سکتا ہے اگر اس کے آئین میں اس کو رکاوٹ نہیں. اگر پریزیڈنٹ کے پاس پاورز ہیں. اب دیکھیں وہ جو 2B والی تھی بات، وہ کبھی آتی ہے اور کبھی جاتی ہے، کبھی آتی ہے اور کبھی جاتی ہے. آئین کے زیر پہ آ جا رہی ہے نا. جب دیکھتے ہیں جی کہ 2 تائی سے ہی بدلی ہے نا جو بھی ہے 58 2B. اب آپ کو بھی پتا ہے تو 2 تائی کس طرح آتی ہے. تو مجھے یہ بتانا کہ کیا ایئر فورس، نیوی، ایئر چیف کے سربراہان کو مدت کو آئینی تحفظ دیا جانا دانش مندی ہے؟ میرا خیال ہے کہ یہ دانش مندی ہے، یہ ہونی چاہیے. اچھا، کیونکہ یہ جو آربیٹریری طور پہ یہ جو اکھاڑ بچھاڑ ہے نا، یہ کسی بھی ادارے کے لیے ٹھیک نہیں ہے. اور یہاں اس بات کو یہ ہے بھی ہمارے کانسٹیٹیوشن مینڈیٹ کے مطابق ہے کہ دیر شوڈ بی سیکورٹی آف دی. اچھا مجھے یہ بتائے نا کہ اب سپریم کورٹ کے ججوں کو تحفظ دیا گیا ہے کہ بھئی آرٹیکل 209 میں جوڈیشل کونسل کا ایک فورم ہے جس میں سپریم کورٹ کے ججوں اور ہائی کورٹ کے ججوں کو ان کے عہدے سے ہٹایا جا سکتا ہے. لیکن پھر سروسز چیف کے لیے کوئی فورم بنانا پڑے گا کہ وہ بیٹھ کے پھر فیصلہ کریں گے کہ کسی کے خلاف مس کنڈکٹ ہے یا نہیں. پھر کیا ہوگا؟ کوئی طریقہ تو دینا پڑے گا نا. سیلف میکینزم تو آلریڈی موجود ہے. آرمی ایکٹ موجود ہے 1952 کا، اس میں سارا میکینزم ہے. کون سی چیز ہے ایسی جو اس میں نہیں ہے؟ تو پھر ہر چیز ہے. پھر جو تحفظ آپ آلریڈی دے چکے ہیں قانون سازی کر کے 5 سال کا، تو پھر مزید آئین میں ڈالنے کی میں یہی کہہ رہا ہوں. آپ نے ساری پروویژنز دیکھی. دیکھیں یہاں ہمارے یہاں کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ جتنی بھی ابھی تک آئی ہیں ایک بھی اسٹیبل نہیں ہو سکی. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو بنانے والے ہیں وہ صرف اور صرف ایک مخصوص اینگل کو کور کرنے کے لیے اس میں چینج لاتے ہیں، اور جو اس کا سبسٹینٹیو پارٹ ہوتا ہے وہ وہی رہتا ہے. اب ان 3 امینڈمنٹس میں آپ کے سامنے 243 میں آبجیکٹیو کیا تھا کہ جی آبجیکٹیو تھا کہ گورنمنٹ، فیڈرل گورنمنٹ کے پاس اختیار ہے. جب پریزیڈینشیل سسٹم آیا جہاز صاحب کا، انہوں نے اپنے پاس لے لیا. جب پھر دوبارہ امینڈمنٹ آئی پھر یہ واپس چلا گیا. اچھا ابھی بھی میں سمجھتا ہوں کہ فیڈرل گورنمنٹ کے پاس کل اختیار ہے آرم فورسز کا، فنکشنز کا، سب کے. مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آئین میں تحفظ دے بھی دیا جاتا ہے تو فیڈرل گورنمنٹ کسی بھی وقت تبدیل کر سکے گی مدت ملازمت پوری ہونے سے پہلے بھی؟ اگر پریزیڈینشیل آرڈیننس آتا ہے تو ایڈوائس پرائم منسٹر کرتا ہے تو نہیں. جب آئین میں تحفظ ہے تو پریزیڈینشیل آرڈیننس سے کیسے آپ ہٹا سکتے ہیں کسی کو؟ کیوں نہیں کر سکتا پریزیڈینشیل؟ اب یہ آئین میں تحفظ ہے، سپریم کورٹ کے جج کو آپ نہیں ہٹا سکتے، تو کیا پریزیڈینشیل آرڈیننس سے آپ سپریم کورٹ کے جج کو ہٹا سکتے ہیں؟ دیکھیں میری بات سنیں، اگر پریزیڈینشیل آرڈیننس آ جاتا ہے 3 مہینے کے لیے ایمرجنٹ سچویشن میں تو لا پرمٹ کرتا ہے اس کو. کون سا لا جو اس کو روکتا ہے؟ لا نہیں، کانسٹیٹیوشن میں 48 کے تحت اس کو پاور پریزیڈینشیل آرڈر آ جائے. آپ پی سی او کی بات دیکھیں، جو آرڈر امپاسبلٹی میں آپ گر رہے ہیں، مثلا آج کوئی آرڈر پاس کر دیجیے کہ یہاں اسلام ریلیجن نہیں ہوگا، تو یہ واقعی پریکٹیکلی تو نہیں ہو سکتا. لیکن اگر آپ تھیوریٹیکلی دیکھیں تو ہر چیز ہو سکتی. آپ کہیں کہ نہیں ہو سکتی. آج وہ پارلیمنٹ بیٹھے اور کہہ دیجیے کہ نہیں ہے. بہرحال آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ مدت فکس آئینی طور پہ تحفظ دیا جا سکتا ہے. آئینی طور پہ ان کے اسٹرکچر، سروس اسٹرکچر میں امینڈمنٹ کی جا سکتی ہے. اس لیے آئین میں لکھنا ضروری ہے. بات سنیں نا، آپ آئین کو اتنا بڑا جو کہہ رہے ہیں تو لیکن آئین میں خود لکھا ہوا ہے کہ سبجیکٹ ٹو لا، یعنی کہ آئین کی پاور کو بھی انہوں نے کنڈیشن. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ آرمی ایکٹ میں تبدیلی ہو جائے گی. وہ سبجیکٹ ٹو لا لکھا ہوا ہے. آلریڈی ٹینیور ہو گیا. مجھے یہ نہیں سمجھ آتی کہ گورنمنٹ آئین کے اندر ٹینیور کو کیا مینشن کرنا ضروری ہے. میں آپ سے بتاؤں، اگر آپ آئین کو دیکھیں نا تو آئین میں ہر جگہ سبجیکٹ، ایون ہائی کورٹ کی پاور جو ہے وہ بھی سبجیکٹ ٹو لا. آئین کے اندر لکھنے کی بجائے لا میں کر دینی چاہیے. اگر لا میں ہونا ہے تو اس کو تو لا میں امینڈمنٹ آئین میں ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے. آئین کا تو صرف یہ جملہ ایک لکھا ہوا ہر چیز فیڈرل گورنمنٹ کو پروٹیکٹ. اور دوسرا یہ جو جملہ ہے کمانڈ اینڈ کنٹرول، کمانڈ اینڈ کنٹرول کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو فیڈرل گورنمنٹ ہے وہ کسی بھی وقت جو ہے کسی کو آرمی چیف لگا سکتی ہے اور کسی کو بھی ہٹا سکتی ہے. کمانڈ اینڈ کنٹرول کا تو یہی مطلب ہے نا. کمانڈ اینڈ کنٹرول کی ڈیفینیشن بہت زیادہ ایگزاسٹو ہے.
ٹھیک ہے نا, اس میں سروس اسٹرکچر کی انوالومنٹ ہے, سارا کچھ ہے, تو وہ آپ اتنی, لیکن آپ نہیں سمجھتے کہ اگر آئین کے اندر تحفظ دے دیا گیا کسی بھی سروس چیف کی مدت ملازمت کو, تو وہ پھر کمانڈ اینڈ کنٹرول والی بات تو اس مدت کے دوران تو لیکن سبجیکٹ ٹو لا ہوگا نا, لا پارلیمنٹ پاس کرے گی تو لیکن ہر طرف سے آئین میں لکھنے, دس از ٹوٹلی اے اویسو اور فلیشیس آرگومنٹ کہ جی کسی کو پوری کی پوری پاورز دے دیتی ہیں, جبکہ قانون ہر جگہ یہ بات لکھی ہوئی ہے بات کہ all the constitutional powers will be exercised subject to law and law is passed by the parliament. Ultimately powers go to the parliament. اس کا مطلب آئین میں لکھنے کی ضرورت نہیں ہے, نہیں آئین میں یہ لکھا نا, ورنہ تو constitution is overweighting the law. اب اس میں لکھنا ضروری تھا, اس لیے سبجیکٹ ٹو لا لکھا. اس کے اندر یہ امینڈمنٹ آ سکتی ہے, آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ مدت ملازمت کو تحفظ دے دیا جائے, آئین میں ڈال اگر آ جائے ضرورت نہیں ہے, لیکن اگر لا میں کر لیں تو دیٹس گڈ انف. لا میں کر لیں تو وہ گڈ انف, کیونکہ سبجیکٹ ٹو لا مجھے یہ نہیں سمجھ آ رہی کہ جتنی بھی انٹرپریٹیشن, جتنی بھی ڈرافٹنگ کی جا رہی ہے, جب 1973 کی کانسٹیٹیوشن اگر آپ یہ سامنے رکھ کے دیکھیں, میرا خیال ہے کہ اس کانسٹیٹیوشن اس میں ہر پروویژن بہت سیکیورڈ تھی, بہت سیکیورڈ ہے, بڑا صحیح, بالکل صحیح, اور اس کے پیچھے مقصد ہے, کمانڈ اینڈ کنٹرول کا بڑا فلسفہ ہے, مقصد ہے, کانسٹیٹیوشنل پاورز دے دیں سبجیکٹ ٹو لا. بالکل صحیح. اب یہ بتا دیں سر کہ تینوں سروسز کے اوپر ابھی تو چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی ہیں, ٹیکنیکلی وہ باس ہیں تینوں سروسز کے, مگر عملی طور پہ آپ دیکھتے ہیں کہ وہ اس طرح کے باس نہیں ہیں, یا اس طرح کا کمانڈ اینڈ کنٹرول ان کا نہیں ہے. تو مجھے یہ بتائیں کہ کیا نیا عہدہ متعارف کرا کے کمانڈر ان چیف کا جیسے کہ بات ہو رہی ہے, تینوں سروسز کے اوپر ایک نیا عہدہ آئین کے تحت تو کریٹ کیا جا سکتا ہے, وہ تو پارلیمنٹ کو کوئی نہیں روکتا, تو کیا تینوں سروسز جو ہیں وہ پھر جواب دہ ہوں گی کمانڈر ان چیف کو؟ میرا خیال ہے یہاں تھوڑی سی کنفیوژن ہے. دیکھیں ایک کمیٹی ہے نا, جوائنٹ چیف اسٹاف آف دی کمیٹی, اور اس طرح کی ٹرمینالوجی استعمال ہوئی ہے. اب یہ کمیٹی سے اوپر ایک جو ایک کریٹ کی جا رہی ہے فنکشنل پوسٹ, ایک سپرا پوسٹ, ہاں ایک کمیٹی سے اوپر, جس طرح کہ کمیٹی سے اوپر الٹیمیٹ اتھارٹی پریزیڈنٹ کو کریٹ کیا گیا, لیکن پریزیڈنٹ کو بھی سبجیکٹ ٹو لا. کمیٹی سے اوپر تو سر سیکرٹری ڈیفینس ہے, منسٹر آف ڈیفینس ہے, فیڈرل گورنمنٹ ہے, پھر آخر میں پریزیڈنٹ آتا ہے. میں یہ گزارش کر رہا ہوں کہ کمیٹی کی ایک ٹرمینالوجی استعمال ہو رہی ہے نا, تو اس لیے اس عہدے کو وہ سپر پاور نہیں مل رہی جو اس فیلڈ مارشل والے عہدے سے سپر کمیٹی ہے. ٹھیک ہے, آپ دیکھیں مشرف صاحب کے دور میں چیف ایگزیکٹو کا عہدہ انٹروڈیوس کیا گیا, کبھی کسی دنیا میں سنا تھا چیف ایگزیکٹو کا عہدہ؟ وہ بھی ٹرمینالوجی ہے نا, یہ ٹرمینالوجی کیا ہے. مجھے لگتا ہے کہ یہ فریزز میں پھنس کے نا تو یہ ساری کنفیوژن ہو جاتی ہے, جس کی وجہ سے آپ دیکھیں 50 دن سے آپ کے خیال میں ضرورت ہے ویسے ری اسٹرکچرنگ کی 243؟ میرا خیال ہے 243 تو آئی واش ہی ہوگا. اصل جو ہے وہ NFC والی بات ہے, ججز کی روٹیشن والی بات ہے کہ الٹیمیٹلی کس طرح اس کو کنٹرول کیا جائے. تو تیسری چیز میں جو دیکھ رہا تھا وہ یہ ہے کہ یہ میجسٹریسی سسٹم دوبارہ لانا چاہ رہے ہیں نا. اچھا, آپ نے دیکھی ہے جو نئی امینڈمنٹ آ رہی ہے, یہ ایگزیکٹو میجسٹریٹ, یہ کیا ہے؟ ایگزیکٹو میجسٹریٹ کا جو تھا یہ انگریز کلونیل زمانے کا یہ تھا لا, جس کو بعد میں پھر یہ چھوڑ دیا گیا, جس میں وہ سے کہتے ہیں ڈس انٹیگریشن کر دی گئی, جو ایگزیکٹو پاورز علیحدہ کر دی گئیں اور جوڈیشل پاورز علیحدہ کر دی گئیں. اب یہ ایگزیکٹو کو بھی جوڈیشل پاورز ایک لمیٹڈ ایکسٹینٹ تک دینا چاہ رہے ہیں. ایگزیکٹو سے مراد ایگزیکٹو DC ہو گیا یا میجسٹریٹ پاور, اسسٹنٹ کمشنر, ڈپٹی کمشنر, ان کو کیا پاور دی جائے؟ مثلا سمری جورسڈکشنز کی, اب مہنگائی کنٹرول نہیں ہو رہی, لا اینڈ آرڈر کنٹرول نہیں ہو رہا, یہ مطلب احتجاج والے پکڑ لیے تو جوڈیشل MP کتنی سزا دے سکیں گے؟ وہ 3 مہینے ہوگا زیادہ زیادہ. اب یہ تو کہہ رہے ہیں سال نہیں, وہ تو اب دیکھیں اب جو موجودہ حالات ہیں اس کے مطابق تو ڈیفینیٹلی چینج ہو جائے گی نا. تو آپ کے بطور وکیل سمجھتے ہیں کہ اس طرح ایگزیکٹو؟ ہاں, میں یہ سمجھتا ہوں کہ پریکٹیکلی پریزنٹ سینیریو میں یہ ساری پاورز دنیا کے تمام ملکوں میں ایگزیکٹو کو دی گئی ہیں. اس کا جوڈیشل ریویو موجود ہے, جوڈیشل ریویو کی الٹیمیٹ اتھارٹی جب موجود ہے تو پھر اس میں پریشانی کی کیا بات ہے. لیکن یہ پارز اس لیے ضروری ہیں کہ جو موجودہ صورتحال چل رہی ہے وہ اتنی ولیٹائل ہے کہ میرا خیال ہے کہ کوئی گورنمنٹ پیسفلی کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو سزائیں ہوں گی وہ جوڈیشل ریویو سے مشروط ہو جائیں گی کہ سزائیں دے دیں, لیکن لوگ کسی کو جیل میں نہیں ڈالیں گے جب تک کسی عدالت سے کنفرم نہ ہو جائے ایگزیکٹو میجسٹریٹ؟ میرا خیال ہے کہ 199 تو پورا رہے گا, وہ تو رہے گا, لیکن اس میں اپیل کا رائٹ تو ہوگا نا, 199 کے علاوہ ہونا چاہیے نا. نہیں 190 وہ اپیل جو ہے وہ لیجنری ہے, وہ تو ہونی نہیں چاہیے, یہ تو ڈائریکٹ جوڈیشل پاور ہونی چاہیے. میں آپ کو بتاؤں, یہ کس نے آپ کو کہا کہ وہ تو فیڈرل گورنمنٹ کا کام ہے یا گورنمنٹ کا کام اس کی اپیل گورنمنٹ کے پاس. آپ چاہتے وہ لیجنری ہے, آپ چاہتے کیا ہیں؟ سرکاری ملازموں کو آپ اختیار دے رہے ہیں کہ 2 سال کے لوگوں کو جیل میں بھیج دیں. تو میں کیا کہہ رہا ہوں
2 سال کی اپیل آپ اس کو کیوں ڈال رہے ہیں گورنمنٹ کے پاس؟ آپ ڈائریکٹ ہائی کورٹ میں جانے دیں نا، اپیل ختم کر کے ڈائریکٹ ہائی کورٹ کا اپیل لکھیں. یہ ایلیجنری اور جو سزا ہے اس سے اوپر عمل درآمد جو ہے مشروط کر دی جائے ہائی کورٹ کی اپیل کے فیصلے سے. اپیل جو ڈائریکٹ پرووائڈ کی جائے اپیل. یہ میں اس بات میں کبھی بھی حق میں نہیں رہا کہ گورنمنٹ کے ڈیسیژن کے اوپر گورنمنٹ کا ہی اپیلیٹ فورم ہو. چلے وہ بات صحیح ہے، وہ بات میں سمجھ گیا. پر مجھے حیرانی اس لیے کہ زیادہ تر وکیل یہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ انڈیپینڈنس آف جوڈیشری یہ خیالی بات ہے، فنڈامنٹل رائٹس کے برخلاف ہے کہ آپ اس کو جوڈیشل پروسیس کے بغیر سرکاری ملازم اٹھا کے لوگوں کو جیلوں میں ڈالنے شروع کر دیں. اے سی اور ڈی سی وہ تو انڈیپینڈنٹ اپلیکیشن آف مائنڈ ہوتی نہیں ہوگی. نہیں یہ بات آپ کو کس نے کہی؟ پہلے پی سی ایس ججز نہیں ہوتے تھے ہائی کورٹ میں، سارے پی سی ایس ججز نہیں. تو آئین کے اندر سیپریشن آف جوڈیشری ہے، آئین کے اوپر سیپریشن ود سرٹن سٹیجز. اب اگر اسٹیج جو ہے وہ جانی تھی نہیں نا، تو اگر 10 سال آگے جانی تھی آپ کا ایجوکیشنل لیول جو ہے وہ بجائے 13 سے 18 جانے کا 18 سے نیچے آ گیا، اور پھر آپ ادھر کہتے ہیں کہ ادھر ہمیں ایولیوشنری پروسیس یا پروگریسو پروسیس میں ڈال دیں. لیکن جو سسٹم جو سوسائٹی کی ریکوائرمنٹ ہے، وی ہیو ٹو بی ویری ویری پریکٹیکل آن دس. یہ خالی باتیں جو ہے وہ یورپین اسٹینڈرڈ جو ہے وہ ابھی آپ اپلائی نہیں کر سک رہے. آپ نے لا کہاں سے کیا؟ میں اسٹیٹ سے کیا، یونائٹڈ اسٹیٹ سے. وہ اسٹینڈرڈ آپ کو اچھے لگتے ہیں؟ وہ سامنے آ کے آپ کہتے ہیں شہریوں کو سرکاری ملازموں کے آپ کو میری چھوٹی مثال دیں. آپ چلا کے دکھائیں لیمبورگینی ادھر اسلام آباد کی سڑک پہ چلا سکتے ہیں، اس کی 6 انچ کلیئرنس ہے ٹوٹل. 6 انچ کلیئرنس کی کوئی سڑک ہے ادھر؟ سر اپنے لیے تو آپ ڈگری امریکہ سے کر کے آئے ہیں، تو میں اسی لیے پاکستانی شہریوں کو کہہ رہے ہیں کہ دیسی طریقے سے جیلوں میں ڈال دیں. آپ میری اس کو اس کے ساتھ مکس نہ کریں. لیٹ اس ٹاک ریشنل. آپ مجھے بتائیں کہ جو پیرامیٹرز، جو انڈیکسز، وہ جو ان الٹرا سویلائز سوسائٹی میں وہ آپ یہاں ابھی اپلائی کر سکتے ہیں. سر ہمارے ججز آنر کلنگ آپ سے کتنی ہے؟ جن ججوں کے سامنے آپ روز پیش ہوتے ہیں، کیا وہ اس قابل نہیں ہے کہ شہریوں کے کیس سن سکیں؟ بالکل سنتے ہیں، کیوں نہیں سنتے؟ تو پھر یہ سرکاری ملازموں کو جیل بھیجنے کا اختیار دے رہے ہیں آپ؟ بھائی جیل بھیجنے کا کس نے اختیار دیا ہے جبکہ سبجیکٹ ٹو اپروول آف دی ہائی کورٹ ہے جو بھی سزا ہونی ہے؟ آپ یہ کہہ رہے ہیں سزا پہ عمل درآمد مشروط کر. آپ یہ کہہ رہے ہیں سزا پہ عمل درآمد مشروط کر. میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں. آپ کہہ رہے ہیں بار بار جج کا، میں آپ کو آج بھی کہتا ہوں، آج کیا تاریخ؟ آج تو 5 نومبر ہو. 5 نومبر. میں ابھی کیس کر کے آؤں ہائی کورٹ میں، ارجنٹ کیس کر کے آؤں. مجھے کلائنٹ کا لگانے جی تو مسئلہ بڑا مشکل ہے. میں نے کہا اس سے میری بات سنو، پولیٹیکل اور اسٹیٹ گورنمنٹ کے جو کیسز ہوتے ہیں ان میں فرق ہوتا ہے. ہائی کورٹس یا یہ وہ ججز ٹوٹلی انڈیپینڈنٹ ہیں آؤٹ سائڈ دی پولیٹیکل کیسز. پولیٹیکل کیسز میں ایک ڈفرینٹ ایلیمنٹ آتا ہے. اچھا، تمہیں اس طرح سے نہیں وری کرنا چاہیے. ہم صبح کھڑے میں 5 منٹ آرگو ہوا، جج صاحب نے آرڈر پاس کیا، پوری بار بیٹھی ہوئی تھی، کیا پاس. کیوں پاس کیا؟ اس لیے کہ پولیٹیکل ایلیمنٹ اس میں نہیں تھا. اگر پولیٹیکل ہوتا تو جج صاحب ڈر جاتے. نہیں، وہ بھی نہیں رہتا. وہ اپنے ایک پیرامیٹر، اس کا علیحدہ پیرامیٹر ہے. وہ پیرامیٹر آپ اپلائی نہیں. مجھے بتائیں ابھی عدلیہ آزاد ہے ہماری؟ بالکل آزاد ہے. یہ 26ویں ترمیم کے بعد جو ہوا ہے، 26 ترمیم کے بعد جو ہوا ہے، آئی ایم اسٹرانگ ان اپوزیشن ٹو دیٹ 26th امینڈمنٹ، کیونکہ یہ غیر ضروری تھی. صحیح. چلیں یہ کافی ہے میرے خیال میں، اس کے اوپر پھر کبھی بات کریں گے. بہت شکریہ ایڈوکیٹ قمر افضل. لیکن آپ نے دیکھیں، آپ نے بالکل لائن آف کوشچننگ جو تھی ہماری اس پہ جو فوکس رکھ کے جو بات کی ہے، میں اس میں یہ کہتا ہوں کہ جہاں تک 243 244 کا تعلق ہے اس میں یہ بار بار ان کو چھیڑنا جو ہے وہ نہیں چاہیے. 1973 کی اوریجنل جو ہے وہ چلتا رہے، عہدے آتے جاتے رہتے، اس کے پیچھے آئین کو تبدیل کرنا یہ اننیسیسری کالنگ فار دی ٹربل ہوتی ہے. بہت شکریہ ایڈوکیٹ قمر افضل. مطیع اللہ جان، MJ TV سے اتنا ہی. اجازت دیجیے. اللہ حافظ. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو.